अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बात होगी पाकिस्तान की बदलती हुई सूरत-ए-हाल पर। मेरे साथ हैं इरफान खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। सर ये बताइएगा, जितने भी हमारे हुक्मरान हैं, जनेजू साहब, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, नवाज शरीफ साहब और अब इमरान खान साहब, इसमें जमाली साहब को भी जिक्र कर लेते हैं। जब ये हुकूमत में होते हैं और तरह की बात करते हैं, हुकूमत से जब चले जाते हैं तो कहते हैं कि हम अपने जो दौरे इक़्तिदार में कानून नाफज नहीं कर सके। यही इमरान खान साहब ने कल जर्मन मीडिया को इंटरव्यू दिया है। वो इस बात पर के गिला कर रहे हैं कि मैं कानून नाफज नहीं कर सका। ये क्या बात है? हमारे हुक्मरानों को उतरने के बाद ही ये बात क्यों याद आती है? बात यह है नसीर साहब, तमाम सियासी लीडर जो होते हैं वो हालात और वक्त के मुताबिक बात कर छोड़ते हैं। जी और जिस किस्म का सवाल हो और जिस किस्म का माहौल हो उसके मुताबिक वो जवाब दे देते हैं। आपने इतने सारे नाम गिनवा दिए, इनमें जुनाजू साहब ने तो कोई ऐसी बेचारों का मुख्तसर दौर था 2 साल का, वो अपना अच्छा वक्त उन्होंने गुजार दिया और उन्होंने इस किस्म के कोई। और आपको पता है कि जुनाजू साहब जो थे वो पूरी तरह जियाउल हक के शिकंजे में थे। ठीक। और उसके बाद के जितने भी सियासी लीडर पुरान आते रहे हैं, सियासी पुरान, हमारे सारे के सारे जो हैं वो शिकंजे में ही रहे हैं। अब भी इमरान खान साहब जो बातें बाहर कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, उनसे यही पता लगता है कि वो एक शिकंजे में थे और हर बात के लिए उन्हें ऊपर से इजाजत लेनी पड़ती थी। वो खुद इंडिपेंडेंटली वजीर आजम नहीं थे जो अपनी काबिना से या अपनी पार्लियामेंट से राय लेके मशवरे लेके काम करता है, ये पार्लियामेंट के कहने मुताबिक काम करता है। उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस जो था वो मौजूद था। और जिस वजह से अब वो उस वक्त तो नहीं, उन्होंने कहा बेहतर तो ये था कि वो छोड़कर चले जाते हैं हुकूमत को उस वक्त, अगर ऐसी सिचुएशन उनके ऊपर आ गई थी जिसका जिक्र अब वो कर रहे हैं। अभी तो आखिर अगलों ने बाहर निकाल किया ना, निकाल बाहर किया पौने 4 साल के बाद, 3.5 साल के बाद, तो पहले ही चले जाते ना। उस वक्त नेक नामी मिल, उस वक्त शायद ज्यादा नेक नामी मिलती, अब तो उनको नेक नामी ना मिलती। जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है उसमें एक तो उन्होंने ये गलत बात की है कि मैं इलेक्शन के मुझे जो है वो हुक्म हटाया गया है, निकाला गया है, जो आईनी तरीका वो इस्तेमाल नहीं किया गया। हालांकि क्लियर कट बात है कि आईनी तरीके से ही उनको उठाया गया है। पार्लियामेंट में ही अदम इत्मीनान आई और पार्लियामेंट में वो इत्मीनान का वोट हासिल नहीं कर सके तो उनकी छुट्टी हो गई। उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या है, ये लोग क्यों उनसे नाराज थे या पीछे हट गए, आया वाकई उनकी बात नहीं मानी जो उनके साथ मुआहदे किए थे इत्तेहादियों ने, इसलिए वो पीछे हट गए, या वो किसी और ताकत के कहने पे पीछे हटे, ये एक अलग बात है। लेकिन बहरहाल हटाया उनको इमरान खान साहब की जो हुकूमत गई है वो आईनी तरीके के साथ ही गई है। उसके बारे में ये कहना कि वो जो है वो कानूनी तरीका इख्तियार नहीं किया, ये गलत बात है। ये हर बंदे को पता है कि भाई अदम एतमाद के जरिए उनको उठाया गया है। बाकी जहां तक ये है कि भाई मैं कानून पर अमल नहीं कर सका, तो फिर इनका अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं। एक सियासी लीडर, एक मुल्क का वजीर आजम जो खुद ये कहे कि मैं कानून पर अमल नहीं करवा सका, तो आप किस बात के वजीर आजम थे? या आज का जो सियासी वर्कर है वो आपसे क्या तवक्को रखे कि आप आइंदा अगर आप हुकूमत में आएंगे तो आप वाकई जो है वो कानून पर अमल कर सकेंगे? इसलिए ये इसलिए सियासतदानों की बातें जो होती हैं इनको ऐसा लंबा तासुर नहीं लेना चाहिए। वक्त के मुताबिक ये बात कर छोड़ते हैं। आजकल वो हुकूमत की या मौजूदा हुकूमत के खिलाफ या जो स्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है उसके खिलाफ महाज उन्होंने गर्म किया हुआ है, इसलिए उन्होंने ये इल्जाम भी स्टेब्लिशमेंट में डालने की कोशिश की है कि भाई मुझे हुकूमत ही करने दी गई, मैं कानून के मुताबिक अमल नहीं कर सका, दूसरों की बातों पर अमल करता रहा। तो ये एक वक्त के लिहाज से जो इन हालात में वो घिरे हुए हैं और जो कुछ वो स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कर रहे हैं, उसके अंदर उनका ये इंटरव्यू जो है वो बेमानी सी बात की है उन्होंने। जी क्या देखते हैं? 2-3 बातें और पूछ लेता हूँ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जो नामजद होंगे वो ऐलान क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि चहमगोइयाँ हो रही हैं, कभी बाजवा साहब को 6 महीने के लिए एक्सटेंशन देने की, कभी कहते नहीं देखें वो आखिरी दौरे कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं।
تو نام لے ہی دیں تاکہ یہ جو چہم گوئیاں ختم ہو جائیں. دیکھیں بہرحال اتحادی حکومت ہے, انہوں نے سب سے مشورہ کرنا ہے. پھر سب سے بڑا یہ ہے کہ نون لیگ جو جس کے وزیر اعظم اس وقت ہیں وہ برائے نام پاور رکھتے ہیں, اصل پاور تو لندن میں ہے. شہباز شریف صاحب جو ہے وہ مشورہ کرنے کے لیے لندن گئے ہیں. آصف جو وزیر دفاع ہے خواجہ آصف صاحب وہ بھی ان کے ساتھ ہے. وہاں سے وہ کوئی نہ کوئی نام فائنل کر کے آئیں گے اور آ کے جو ہے خواجہ آصف صاحب نے کہا تو ہے کہ 3-4 دن میں جو ہے پوزیشن کلیئر ہو جائے گی. تو 3-4 دن اور انتظار کر لیں. نہ بھی ہو تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جو بنا دی گئی ہے. ہمارے یہاں ہر دفعہ جو ہے نا اپوائنٹمنٹ پہلے سے زیادہ جو ہے ڈسکشن میں آ جاتی ہے. اور جن حالات میں عمران خان صاحب نکلے ہیں اور جس طرح انہوں نے شور ڈالا ہے اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی لیے تو توجہ زیادہ بڑھ گئی ہے کہ بھئی کون آتا ہے کون آتا ہے. ورنہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. جو ایک باہر ادارہ ہے, ادارے میں سے کئی لیفٹنٹ جنرل ہوتے ہیں, ان میں کوئی ایک جو ہے وہ لیفٹنٹ جنرل بنایا جا سکتا ہے. عام طور پہ جو روایت یہی ہے کہ جو سینئر ہوتے ہیں انہی میں سے ریکارڈ دیکھ کے جس کی پرفارمنس زیادہ اچھی ہو اس کو لیفٹنٹ جنرل اس لیفٹنٹ جنرل کو سی این سی نامزد کر دیا جاتا ہے. لیکن کیونکہ سول حکومت کے اوپر اس کا ایک کہنا چاہیے سایہ پر تو موجود رہتا ہے ہر وقت, اس لیے اس بات کو اہمیت دی جا رہی, ورنہ کوئی اتنی اہمیت کی بات نہیں ہے. تو کیوں پھر وہ جو ایک چیز وائرل ہو رہی ہے کہ ایک جنرل صاحب کو 4 سٹار دے دیے گئے ہیں, سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے, تو یہ آفیشل تو جی یہ افواہیں ہی ہے نا, اس قسم کی افواہیں اڑائی جا رہی ہیں. بہت ساری افواہیں جو ہے وہ عمران خان کی پارٹی والے بھی اڑا رہے ہیں. بہت سارے لوگ افواہیں جو ہے وہ عمران خان کے مخالف لوگ بھی اڑا رہے ہیں. تو اس وقت تو افواہوں کا بازار گرم ہے. افواہوں کا جی کنٹینیو کیجیے. میجر خرم حمید روکڑی بہت بڑا خاندان ہے, ٹرانسپورٹر لوگ ہیں, یہ میاں والی کے بہت بڑے, آپ کو پتہ ہے. ان طاقتور لوگ ہیں, انہوں نے جو انٹرویو دیا ہے اس میں بھی انہوں نے اختلاف کیا ہے. عمران خان صاحب کے ساتھی ہیں, وہ ہمیشہ عمران خان صاحب کے ساتھ رہے. وہ لوگ ہیں جن کا گھروں میں آنا جانا ہے. نیمل یونیورسٹی بنانے میں بھی انہوں نے بہت بڑا ان کا ہاتھ تھا. وہ جو ان کی بہن ہے عمران خان صاحب کی حلیمہ, ان کے ساتھ انہوں نے رائٹ ہینڈ بن کے اس نیمل یونیورسٹی کو کرنے میں قائم کیا تھا. انہی کے تھرو یہ ملٹری سے باتیں ہو رہی تھیں ان کی, جو ملٹری پہ الزام لگا رہے تھے. اب وہ بھی اس بات پر آ گئے ہیں, بات کو اوپن کرنے پہ مجبور ہو گئے کہ بھئی جو فیصلہ کرتے ہیں, جو بات ہم کرتے ہیں فائنل کر کے آتے ہیں, وہ عمران خان صاحب اس پہ قائم ہی نہیں رہتے. نہ وہ ان کی بات پہ قائم رہے جو انہوں نے ملاقاتیں کروائیں, اور نہ وہ صدر علوی صاحب جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے, صدر پاکستان نے بیچ میں پڑھ کے جو معاملات طے کروائے ملٹری اور جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ملاقات رہی, ان پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ کوئی قائم نہیں رہا عمران خان صاحب. وہ تو بس جو کہہ کے آتے ہیں اس کے بعد وہ پھر اسی مخالفت میں مخالفانہ رویے ملٹری کے خلاف اختیار کر لیتے ہیں. کوئی نہ کوئی ایسا دشمن ہے ملک کا یا عمران خان کا جو ان کے کانوں میں غلط باتیں ڈال رہا ہے, یہ فیڈ کر رہا ہے ان کو فوج کے خلاف, جو یہ چاہتا ہے کہ بھئی ایسے ماحول اس وقت گرم ہے تو اس کو اور گرم کیا جائے تاکہ عوام اور فوج کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ بڑھے. پہلے تو کہتے تھے فوج نے عقل مندی دکھانی شروع کر دی ہے. انہوں نے آئی ایس پی آر نے کسی قسم کا جواب دینا جو ہے بند کر دیا. زبردست. اچھا, پہلے تو کہتے تھے کہ امریکہ کی طاقت ہے وہ ورگلاتی ہے. میں یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ عمران صاحب کے پیچھے کون سی طاقت ہے؟ گھر والی طاقت ہے جو جانتے ہیں کہ سارا کنٹرول بھی کرتی ہیں, یا کوئی باہر کی ایسی حکومت ہے, یا بعض کے لوگ ایسے ہیں جو عمران خان کو استعمال کر رہے ہیں؟ عمران خان یقیناً استعمال ہو رہے ہیں ان طاقتوں کے ہاتھوں میں جو پاکستان کے خلاف ہے. وہ صرف نہ وہ مستقل میں عمران خان کا ساتھ دیں گی. ان کا کام صرف یہ ہے کہ پاکستان میں ایسا ماحول پیدا کیا جائے جس کے ساتھ ملک جو ہے وہ کمزور ہو, اور اس میں عمران خان صاحب کو آنکھیں کھلنی چاہیے اور ان کو یہ دیکھ کر کہ بھئی جو کہنے والے ہیں وہ کون ہے اور وہ ان کا پاکستان کے ساتھ رویہ کیا ہے, اس کے مطابق ان کو سٹیپ اٹھانے چاہیے. لیکن ان کا غصہ ہی ٹھنڈا نہیں ہو پا رہا. وہ ابھی تک جو ہے وہ سیاستدانوں کے خلاف بھی ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی ہیں.
ایک شوشہ انہوں نے نیا چھوڑا ہے کہ مجھے اندر کی باتیں اندر والے بتا دیتے ہیں، تو اس طرح تو جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں بھی بے چینی پیدا ہوگی کہ ہمارے اندر بھی بعض ایسے لوگ ہیں. یہ بات بھی پھوٹ ڈالنے والی ہے نا جی. ایک ادارہ، آرمی کا ادارہ ہمارا جو ہے منظم ادارہ ہے، اور عام طور پہ آرمی والے کوئی بات باہر نہیں کرتے. جی. کبھی کور کمانڈر کانفرنس کی آپ بتائیں مجھے رپورٹ باہر آئی ہے کسی نے بتائی ہو؟ قومی سلامتی کے امور کے اوپر گفتگو یہ 2-4 منٹ کی وہ رپورٹ دے دیتے ہیں. آرمی والے عام طور پر بات نہیں نکالتے. ضیاء الحق کا خوب بھی ہو گیا لیکن کسی نے بات باہر نہیں نکالی. وہاں پہ کیا میٹنگیں ہوتی رہی اور کیا فیصلے ہوئے کہ بھائی، لیکن ان کے ساتھ یہ اس قسم کی باتیں کر کے اور آرمی میں پھوٹ ڈالنے والی بات ہے. اچھا، یہ ثابت کر بتا رہے ہیں ہم کو کہ بھائی ہم آرمی کے لوگ مجھے جو ہے اندر کی باتیں جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آرمی ایک نہیں ہے. یہ اس قسم کی سب باتیں جو ہیں یہ پاکستان کو، آرمی کو کمزور کرنے والی ہیں. یہ سب دشمن کی چالوں میں آنے والی بات ہے. اچھا، ایک اور کہانی ہے جس نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے، وہ ہے ارشد شریف کی. بات کہاں سے چلی تھی ایکسیڈنٹ سے، بات کہاں تک نکلی کہ ان کو سازش کے ذریعے بھیجا گیا، ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہلاک کرنے سے پہلے. تو پھر وہ ہمارے ایک بہت ہی پیارے صحافی اللہ کو پیارے ہو گئے. اس بارے میں کہانی لمحہ بدل رہی ہے، کوئی بتا سکتے ہیں؟ بس انتظار کریں، کوئی نہ کوئی کہانی پوری جو ہے وہ جب مکمل ہو جائے گی باہر آ جائے گی. اب تو سب کے آسر آئی ہی ہیں. اچھا. اب روز نئی سے نئی بات جو ہم سن رہے ہیں. جی. بہرحال وہ یہ تو بات کنفرم ہے سب کو کہ ارشد شریف صاحب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کلوز ہو کے کام کر رہے تھے ایک زمانے میں. اب جو ہے جتنے بھی کلوز کام کرنے والے تھے وہ اب دوسرے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں یا دوسرے ہاتھوں سے لفافہ لے چکے ہیں، اور اب وہ آج کل ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. تو باقی یہ کہ وہ ان کو سازش کے تحت ملک سے باہر گئے تھے، وہ اپنی مرضی سے گئے، کسی سازش کا حصہ بنے تو وہ خود بنے، اس میں دوسروں کا کیا قصور ہے. تو لیکن یہ کہانی ابھی چلے گی اور کچھ وقت لے گا، کچھ وقت لگے گا، اور پھر اصل بات جو ہے وہ باہر آئے گی. آپ کا بہت شکریہ. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پروگرام سے پہلے یہ ہم آن ایئر کر دیں. کچھ بتا دیجیے گا وائس آف جرمنی کے بارے میں، کس کس دن پروگرام آپ کرتے ہیں اور آج کون سا پروگرام ہوگا؟ آج تو جمعہ ہے، آج تو ہوم پیسے کا پروگرام ہوگا. جی. باقی دن بدھ اور بدھ کو حکمت کا پروگرام ہے، فرائیڈے کو ہمارا ہوم پیسے کا پروگرام ہے. باقی دن ہم سیاسی پروگرام کرتے ہیں. کل ہم نے آصف علی بھٹی صاحب کے ساتھ انٹرویو کیا ہے. آج کل وہ امریکہ میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. بڑے نامور صحافی ہیں، بڑے سلجھے ہوئے صحافی ہیں. ان کے ساتھ ہم نے تفصیلی گفتگو کی کل رات، تو وہ بھی جو ہے نشر ہو چکی ہے. تو وہ جو دیکھنا چاہتے ہیں ضرور لوگ دیکھیں اس کو. ناظرین، وائس آف جرمنی پہ اور اسی طرح عرفان خان صاحب نے ہمیں بھی اجازت دی ہوئی ہے، ہم بھی ان کے پروگرام اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، لگاتے رہتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، قیمتی وقت میں سے آپ نے ہمیں دیا. انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. نصیر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.